अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी कायदे का सबक नंबर 18 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सबक नंबर 18 को दुरुस्त मखारज से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस सबक के अंदर क्या क्या चीज़ जो है बताई गई है। हरूफ मुक़त्तआत जो कुरान पाक की बाद सूरतों के शुरू में लिखे होते हैं, और ये सबक बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर मुश्किल क्या है कि मुश्किल ये है कि यहाँ पर हमें कवायद के मुताबिक पढ़ना है कि नून है तो नून के ऊपर मद आ रही है तो वहाँ पर कौन सी मद है। स्वाद बाद सूरतों के शुरू में लिखा है तो स्वाद पर कौन सी मद है, यानी हमने यहाँ पर इसको दुरुस्त मखारज से कैसे पढ़ना है ये सीखना है। इदगाम कहाँ हो रहा है, गुन्ना कहाँ हो रहा है, ये चीज़ें सीखनी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपकी बारगाह के अंदर अर्ज़ है, अगर आपने हमारा चैनल राज़ी रज़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब फरमा लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन जाएंगे और हर नया आने वाला सबक भी आपको मिलता रहेगा। हम अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, पिछले इसबाक सीखना चाहते हैं, तो मदनी कायदे के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर जाइए, देखिए और समझिए। तो आइए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। हरूफ मुक़त्तआत हरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाद सूरतों के शुरू में आते हैं। मुक़त्तआत इनको कहते हैं मुक़त्तआत, बाद इसको मुक़त्तिआत भी पढ़ते हैं। मुक़त्तआत है ज़बर है ऊपर। हरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाद सूरतों के शुरू के अंदर होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी साथ समझ लेंगे और साथ में हमने जो सबक है वो भी साथ पढ़ना है। जी, पहले ही वही बात देखिए जो मैंने दोहरा दी। हरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाद सूरतों के शुरू में आते हैं। इन हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिकदार पूरी हो, यानी इनको जब पढ़ना है तो हरूफ मुफरदात, यानी जो पहला सबक आपने मदनी कायदे का पढ़ा था तो आपने अलिफ बा ता फा, यानी ये हरूफ मुफरदात अलग अलग करके आपने इसको पढ़ा। तो कहते हैं यहाँ पर भी इसी तरह मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें और मद्दात की मिकदार पूरी अदा हो। नीज़ यानी आगे ये भी बताया कि इख्फा इदगाम होने की सूरत में गुन्ना भी करें। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि अलिफ लाम मीम को पढ़ने के दो तरीके हैं, वसल और वक़फ़। वो सीखते हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो आइए अपने सबक की जानिब हम चलते हैं कि सबक के अंदर पहला हरफ है सौद। तो हमने यहाँ पर जो है देखना है कि मिक़दार की मिक़दार कैसे पूरी करनी है। तो पहला हरफ है सौद। अब सौद जो है इसके ऊपर मद है। अब सौद को जब हम ओपन करेंगे, इसको अगर लिखेंगे तो ये यूँ लिखा जाएगा सौद दाल साकिन। अब हरूफ मद्दा है ये, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा। अब हरूफ मद्दा के आगे जो हरफ आ रहा है वो साकिन है। ठीक है, तो जब हरूफ मद्दा के आगे साकिन आ जाए हरफ, यानी सुकून असली आ जाए, इस दाल को हमने यानी कि साकिन पहले से नहीं, पहले से है, हमने इसको साकिन नहीं किया कि यहाँ पर ऐसा था जी पहले स्वाद था तो वक़फ़ के अंदर यहाँ पर स्वाद पड़ा, नहीं, ये साकिन ही लिखा जाएगा। सौद पढ़ा जाता है तो दाल आखिर पर साकिन लिखा जाएगा। लिहाजा पता चला ये दाल जो है आखिर पर सुकून आ रहा है, यानी साकिन हरफ आ रहा है, तो ये सुकून असली है, हमने वक़फ़ की वजह से किया नहीं है। तो हरूफ मद्दा के बाद जो आगे साकिन हरफ आ रहा है वो है असली सुकून। लिहाजा यहाँ पर अब मद पैदा होगी। ये मद जो ऊपर लगी है ये मद बनेगी मद्दे लाज़म। तीन अलिफ तक इसको खींच कर पढ़ेंगे। सौद, सौद हरूफ मुस्तालिया में से भी है, लिहाजा इसको पुर मोटा करके भी अदा कीजिएगा। दाल साकिन, ये यहाँ पर वक़फ़ हो रहा है क्योंकि साकिन है। तो दाल साकिन जब होगी तो सबक नंबर 11 के अंदर हमने पढ़ा था कि जब दाल साकिन हो तो उसमें कलकला होता है। 5 हरूफ कलकला, कौफ तौ बा जीम दाल, इनमें दाल भी होता है, लिहाजा यहाँ पर कलकला भी होगा। बाल लोग यहाँ पर सौद दाल पर जाकर रुक जाते हैं, सौद ऐसे नहीं, सौद दाल पर साकिन पर कलकला। आगे चलते हैं, आगे है कौफ, इसके ऊपर मद है। अब इसको ज़रा ओपन करें तो ये यूँ लिखा जाएगा कौफ फा साकिन। तो यहाँ भी वही रूल, हरूफ मद्दा जैसे यहाँ भी अलिफ मद्दा आ गया, अलिफ मद्दा के आगे सुकून असली आ गया, तो लिहाजा यहाँ जो मद पैदा होगी ये मद ये होगी मद्दे
لازم. ٹھیک ہے, قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کی آواز پر آنی چاہیے یعنی موٹی آواز. فا پر قلقلہ نہیں کرنا, قاف یہ قلقلہ ہو گیا, قلقلہ نہیں کرنا. رک جائے آواز, قاف, ٹھیک, پر موٹی. آگے چلتے ہیں. آگے ہے نون, اوپر مد. تو نون کو جب ہم اوپن کریں گے تو نون یوں لکھا جائے گا. تو یہ واو مدہ, حروف مدہ میں سے آ گیا واو مدہ. آگے نون ساکن ہے, لہذا یہاں جو مد پیدا ہوگی وہ مد ہوگی مد لازم. لازم یہ حروف مقطعات ہے. قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آندھی, ان کے میننگ وغیرہ نہیں ہوتے کہ ان کے کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے. آگے ہے طا ہا. اب یہ آگے کھڑی حرکات, طا ہا, طا ہا, یہ کھڑی حرکات. اور آپ نے کھڑی حرکات کا جو سبق تھا, سبق نمبر 8, وہاں پر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہے. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے, طا ہا, یہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, طا کو اگر اوپن, کھڑی حرکات کو اوپن کرے تو کھڑا زبر علی مدہ, یعنی یہ سیم ہے, کوئی اس کے اندر کھڑی حرکت آ گئی علی مدہ آ گیا, ایک ہی بات ہے. آگے ہے یاسین. یاسین یہاں مد ہے. اب اس کو کھڑی حرکات میں نے کہا علی مدہ کے, یہاں لکھ لیتے ہیں یا الف زبر. آگے سین, سین یا زیر سی نون ساکن آئے گا تو پتہ چلا یہاں مد آئے گی. کیوں؟ یا مدہ حروف مدہ میں سے آ گیا, آگے سکون اصلی ہے, تو لہذا یہاں مد جو آئے گی یہ مد مد لازم کہلائے گی. یہاں پر الف مدہ. ٹھیک ہے جی, آگے جاتے ہیں. آگے ہے طا سین. طا سین یہ لکھا ہوا ہے, یہاں مد ہے. طا سین ملا دیتا ہوں. تو طا کو جب اوپن کیا کھڑی حرکات کو تو علی مدہ, سین کو اگر اوپن کرے تو یوں کر کے لکھا جائے گا سین, یہاں مد آئے گی, یہ مد ہے مد لازم. آگے ہا میم. ہا میم, میم کے اوپر مد ہوتی ہے. اب اس کو اوپن کریں تو ہا الف مدہ, میم کو لکھیں تو یوں لکھی جائے گی میم, میم. یا مدہ, آگے ساکن حرف آ گیا لہذا یہاں پر مد آئے گی مد لازم. آگے جی, الف لام را. الف لام را یہ بھی ہوتا ہے حروف مقطعات. آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں. الف کو لکھا گیا تو یوں لکھا جائے گا الف, آگے لام, آگے ہے را, یہ الگ الگ کر کے لکھ لیجیے. اب آئیے اس کے اندر قاعدے دیکھتے ہیں. یہ الف کے اوپر متحرک ہو گیا, لام بھی متحرک ہے, فا ساکن ہے, الف مدہ, لام الف زبر لا, علی مدہ, آگے ساکن حرف آ گیا تو یہ ہو گیا مد لازم. آگے دیکھیں میم ساکن آ گئی. تو قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن آئے گی وہاں کتنے رول ہیں؟ 3, ادغام شفوی, اخفاء شفوی, اظہار شفوی. تو یہاں میم ساکن کے بعد آیا را. اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی کا قاعدہ. جی, را الف زبر را, الف مدہ, تو یہ بنا الف لام را. جی آگے ہے الف لام میم. میم کے اوپر تشدید ہے, اوپر مد ہے. جی آئیے اب اس کو اوپن کرتے ہیں. الف, آگے لام, آگے میم. جی آئیے اب اس میں قاعدے دیکھتے ہیں. الف کے اوپر زبر ہے متحرک, لام متحرک, فا ساکن, لام الف زبر لا, الف مدہ ہو گیا اور آگے ساکن حرف آ رہا ہے یعنی سکون اصلی. یہاں مد جو پیدا ہو رہی ہے یہ مد
یہ ہے مد لازم۔ آگے میم ساکن آ گیا، تو میم ساکن کے قاعدے میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر ایک اور میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے۔ تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ، آگے جو ہے پھر جو ہے میم یا مدہ آ گیا یہ، اور اس کے بعد ساکن حرف، تو یہاں بھی مد پیدا ہوگی، تو پتہ چلا یہاں پر دو مدیں ہیں، لام میم کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ادغام شفوی اور یہ مد لازم کا قاعدہ۔ ٹھیک، تو اس کے اندر مین جو چیزیں ہیں یہیں دیکھنے والی ہیں کہ ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو بڑے دھیان سے کون سی مد ہے پورا کھینچ کر اس کی ادائیگی جو ہے پوری درست کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو جب ہم پڑھیں تو ہماری ادائیگی جو ہے یہ غلط ہو رہی ہو، ایسا نہیں کرنا۔ بالکل حروف کو جب آپ ادا کریں، حروف مقطعات ہر جگہ پر نہیں ہیں، بعد صورتوں کے شروع کے اندر آئیں گے تو آپ نے اس کی ادائیگی بالکل درست کرنی ہے جیسا آپ سیکھ رہے ہیں۔ آگے ہے الف لام میم را، لام میم را۔ آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں، الف لام میم را، یہ ہو گیا آپ کا متحرک، حرکت ہے صرف، لام کے نیچے بھی حرکت ہے، فا جو ہے یہ ساکن ہے، لام الف زبر لا الف مدہ، اس کے بعد ساکن حرف آ گیا، یہاں جو مد پیدا ہوگی وہ ہے مد لازم، یہ مد پہلی مد لازم۔ آگے میم ساکن کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، یہاں تشدید ہوگی، لہذا یہاں پر جو قاعدہ لگے گا وہ ہے ادغام شفوی، جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا، میم ساکن یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کے بعد سکون اصلی آ گیا، یہاں پر پھر مد پیدا ہوگی، یہ والی مد، یہ بھی مد لازم کہلائے گی، مد لازم۔ اور را الف زبر را، یہ ہے الف مدہ۔ جی آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہا میم، ہا میم پھر دوبارہ آ گیا، تو ہا میم ہم نے پڑھا ہوا ہے، پہلے پڑھ لی ہے۔ عین سین قاف، تین ہے، عین سین قاف، یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے، تین مدیں یہاں پر ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ مدیں ہیں کون سی۔ اس کو اوپن کریں عین کو، تو عین کو جب اوپن کریں تو یوں لکھا جاتا ہے، عین، آگے سین، آگے قاف۔ اب دیکھیں کون کون سی مد ہے، کون کون سے قاعدے ہیں۔ ہم نے تو صرف عین سین قاف پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر ہو کیا رہا ہے یہ سیکھتے ہیں۔ عین یا زبر عی، یہ ہو گیا یا لین، سبق نمبر 9، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، آگے سکون اصلی آ گیا، تو یہ بن گئی مد لین لازم۔ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو یہاں جو مد پیدا ہوگی یہ مد ہوگی مد لین، مد لین لازم۔ آگے دیکھیں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے چار، نون ساکن و تنوین کے چار قاعدے ہیں، کون سے؟ اظہار اور اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اگر نون ساکن کے بعد دیکھیں یہاں پر آ گیا سین، حروف اخفاء میں سے، اب سارے قاعدے تو نہیں بتا سکتا میں کہ کون کون سے ہیں، وہ سبق نمبر 12 کی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ سارے سمجھ آ جائیں گے۔ سبق نمبر 14 اور سبق نمبر 12 یہ دیکھیں گے نون ساکن و تنوین کے جو قاعدے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گے، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ سبق نمبر 12 اور 14 کی ویڈیو دیکھیے گا۔ نمبر نون ساکن کے بعد ہے سین، تو یہاں پر اخفاء کا غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اخفاء کا یہاں پر غنہ ہوگا۔ آگے سین یا زیر سی، یہ ہو گیا یا مدہ، اور اس کے بعد پھر سکون اصلی، تو یہاں جو مد، یہ دوسری مد ہے، یہ بھی مد لازم کہلائے گی، یہ مد لین لازم ہے اور یہ مد لازم ہے۔ آگے نون ساکن پھر آ گیا، نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے یہ بھی حروف اخفاء میں سے ہے، لہذا یہاں پر اخفاء کا قاعدہ یعنی غنہ پھر کرتے ہوئے۔ آگے الف زبر قاف، الف زبر قاف، آگے فا ساکن یعنی سکون اصلی، یہاں جو مد پیدا ہوگی یہ بھی مد لازم کہلائے گی۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو پڑھیں گے عین سین قاف، غلط، ٹھیک ہے،
یہاں پر اخفا کے غنّے کرتے ہوئے عین کو پہلے لمبا کرے، عین، نون کے اوپر جب آئے تو وہاں اخفا کا غنّہ، عین سین قاف، ٹھیک ہے، اخفا کے غنّے کرتے ہوئے یہاں پر. اب اخفا کا غنّہ یہاں ایک ہی بار نہیں آئے گا، یہ تھوڑی سی مشق کرنے سے، سیکھنے سے آپ کا یہ غنّہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. آگے ہے تو سین میم، یہاں لکھ لیتا ہوں میں، تو سین میم، تو سین میم، دو مدے. آئیے تو کو جب اوپن کیا تو علی مدہ بن گیا، سین، سین کو لکھ لیں، آگے میم. اب آئیے یہاں پر قاعدے دیکھتے ہیں. یہ ہے علی مدہ، کھڑی حرکات حروف مدہ کی طرح، سین یا زیر سی، یا مدہ ہو گیا، آگے نون ساکن آ گیا، یعنی سکون اصلی آ گیا، نون ساکن کو چھوڑے، یہاں پر ساکن حرف آ گیا، سکون اصلی ہے. یہاں جو مد پیدا ہوگی یہ مد لازم ہے. نون ساکن آ گیا تو نون ساکن کے بعد جو ہے یہ میم آ گیا، نون ساکن یا تنوین کے بعد میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، لہذا یہاں پر جو قاعدہ لگے گا وہ ہے ادغام کا. قاعدے کی روح سے یہاں ادغام معل غنہ، غنہ کے ساتھ ادغام، اور آگے میم یا زیر می، یا مدہ، آگے پھر سکون اصلی، تو یہاں بھی جو مد پیدا ہوگی یہ دوسری مد لازم ہے. اب اس کو ادا کرتے ہوئے بات یہاں پر غلطی یہ ہے، تو سین میم پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہاں ادغام کا قاعدہ ہے تو یہاں پر جب پڑھیں گے تو یہ نون جو ہے یہ میم کے اندر شامل مدغم ہو جائے گی. ادغام کا مطلب ملانا، پہلا مدغم دوسرا مدغم فی، یعنی پہلے ساکن کو دوسرے کے اندر ملا دینا کہ وہ تشدید والا حرف پڑا جائے. جب ہم نے نون کو میم کے اندر ملایا تو سمجھیں، ایسے سمجھیں نون ختم ہو گیا، ہم نے سین کو ڈائریکٹ جو ہے میم کے ساتھ ملانا تو سیم پڑھا جائے گا. یہ سیم، میم کے اوپر تشدید ہے یہاں، لہذا یہاں پر غنہ کریں، تو سیم میم، نون کی آواز نہ آئے، سیم میم، یہ ہے اس کی درست ادائیگی اور اس کے اندر او آئے. آگے ہے الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہاں پر تشدید ہے، لام صاد، یہاں پر بھی تین جو ہے مدہ ہیں. آئیے اس کو دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں الف لام میم اور آگے ہے صاد. یہ متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے، فا ساکن ہے، لام الف زبر لا علی مدہ، آگے سکون اصلی مد لازم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو لہذا یہاں پر ادغام میں شفوی ہوگا، غنہ کریں گے. یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ اور اس کے بعد ساکن یعنی سکون آ گیا، سکون اصلی، یہاں بھی جو مد پیدا ہوگی مد لازم ہے. آگے میم ساکن کے بعد صاد آ گیا، صاد آ گیا تو یہاں پر اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، تو یہاں پر کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا. صاد علی زبر صا علی مدہ، آگے ساکن حرف آ گیا تو یہاں پر مد لازم پیدا ہوگی اور دال ساکن کے اندر ساکن قلقلہ بھی ہوگا. الف لام میم صاد، یہ ہے درستی کا. آگے الف لام میم ملہ، الف لام میم ملہ، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. وہ کیا طریقے ہیں انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اکبر. الف لام میم، وقف آگے یہ ہے، ایک یہ ہے، اور اس کو جب ہم اوپن کریں گے، الف لام میم وقف اللہ. اب یہاں پر جو ہے وہیں متحرک ساکن لام الف زبر لا علی مدہ میم ساکن، یہاں جو مد پیدا ہو رہی ہے مد لازم ہے، یہاں بھی مد ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم، ادغام میں شفوی کا قاعدہ. یہاں پر
اور میم ساکن کے بعد جو ہے پھر ساکن حرف آ گیا، تو یہاں پر جو وقف کی صورت میں مد لازم بھی بنے گی۔ اللہ، اللہ کا لام پر موٹا پڑا جائے گا، اللہ۔ اب یہاں پر وصل اور وقف کی صورت ہے، یہ ہے وقف کی صورت، ٹھیک ہے، وقف یعنی یہاں پر ہم نے وقف کیا، الف لام میم، سانس لے کر اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں آپ نے وصل میں پڑھنا ہے، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، وصل میں، تو پھر یہاں پر آپ میم کے اوپر زبر لگائیں گے، یہ مد یہاں سے پھر ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ الف لام میم اللہ، میم کو آگے اللہ کے ساتھ ملا دے وصل میں۔ تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، چاہے آپ وقف میں پڑھ لیں، چاہے آپ وصل میں پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے جناب۔ آگے آخری حرف ہے ہمارا کاف، ہاء یا عین صاد، لیجئے یہ ہمارا حرف ہے کاف ہا یا، کاف ہا یا عین صاد۔ آئیے اس کو اب اوپن کرتے ہیں ہم، کاف ہا یا عین صاد، اللہ اکبر۔ اب آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں قاعدے کون کا۔ کاف الف زبر کالی مدہ ہو گیا، آگے ساکن حرف آ گیا، یہ مد لازم ہو گئی، یہاں مد لازم ہے، اور یہ علی مدہ کھڑی حرکت حروف مدہ کی طرح، علی مدہ الف مدہ، آگے عین یا زبر آئی، یہ یا لین ہو گیا، یا لین کے آگے سکون اصلی آ گیا، لہذا یہاں مد جو پیدا ہوگی مد لین لازم۔ عین نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے قواعد میں سے صاد آ گیا، لہذا یہاں پر اخفا کا غنہ کرنا ہے، اخفا، صاد علی زبر صالی مدہ، آگے دال ساکن یعنی کہ سکون اصلی، یہاں بھی مد جو ہے یہ مد لازم۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف، مد ہے نا اس کے اوپر، لمبا کریں، کاف ہا یا عین، اخفا کا غنہ، عین صاد۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 18، حروف مقطعات جو قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کی مکمل تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اسی طریقے سے سیکھ کر ان کی ادائیگی درست کیجیے گا۔ اگر ہمارا آپ کو پڑھانے کا انداز اچھا لگا، آپ کو سیکھنے کا انداز اچھا لگا، تو ضرور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دوسروں کو ہمارے چینل کی دعوت دیجیے گا۔ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ واٹس اپ پر میسج کر کے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، آن لائن ایڈمیشن لے کر آپ درست مخارج سے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔